बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट गाइडेंस और आज हम शुरुआत करेंगे नूरुद्दीन जंगी की किस्त नंबर 29 से। नाजरीन, जब तक मरसीना बोलती रही, मुजद्दुद्दीन उसे चुपचाप मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखता रहा। जब वह खामोश हुई तो मुजद्दुद्दीन बोल पड़ा, वैसे मरसीना, एक बात है, जहाँ तुम हद से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन हो, वहाँ तुमने अब अच्छे अच्छे और ख़ूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करना भी सीख लिए हैं। फ़िलवक्त तो मैं तुम्हें कोई आखिरी जवाब नहीं दे सकता। अभी तो मैं लश्करगाह की तरफ जा रहा हूँ। सुल्तान और शेरे को दोनों वहाँ पहुँचेंगे। कुछ इंतहाई अहम काम निपटाने हैं और फिर मुझे कुछ सोचने का मौका दो। पहले मैं एक मौजू पर सोच विचार करूँगा, फिर सारे घर के अफराद से मशवरा करूँगा और आखिर में इस मौजू पर ख़ुद मिशाल से भी बात करूँगा। रूठने के अंदाज में मरसीना बोल पड़ी, इस तरह तो काफ़ी देर लगेगी, आपको कई दिन कई माह भी लग सकते हैं। मुजद्दुद्दीन हंस दिया, कहने लगा, तुम्हें इस कदर बेचैनी और जल्दी क्यों हो रही है? मिशाल कोई कपड़े का मामूली टुकड़ा तो नहीं है जिसके मैं 2-4 पेच घुमाकर अमामे के तौर पर बांध लूँगा। हल्के हल्के तबस्सुम में मरसीना कहने लगी, आपने मुझे भी फिलफौर अमामे की तरह सर पर बांध दिया था। तुम्हारी बात और थी। पहले जैसे लहजे में मुजद्दुद्दीन ने कहना शुरू किया, इसलिए कि मैंने इससे पहले किसी से मोहब्बत नहीं की थी। तुमने मुझसे मोहब्बत की थी, जवाब में मैंने भी तुम्हें चाहा था। हम दोनों की मोहब्बत रंग लाई और फिलफौर हम दोनों को एक दूसरे के करीब कर दिया। लेकिन मिशाल का मामला और है। जवाब में मरसीना ने कुछ सोचा और इसके बाद मुजद्दुद्दीन की आमद से पहले इस मौजू पर जो इसकी गुफ्तगू आबदा और घर के दूसरे अफराद से हुई थी, इसकी तफसील भी कह दी। मुजद्दुद्दीन ने एक लंबा सांस लिया और फिर कहने लगा, इसका मतलब है मामला काफ़ी तवील हो चुका है और अम्मा और घर के दीगर अफराद भी इसमें आ चुके हैं। बहरहाल फ़िल वक्त मैं तो कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, मुझे कुछ वक्त दो। इस वक्त तो मुझे मुस्तक़र की तरफ जाना है। इसके साथ ही मुजद्दुद्दीन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मरसीना भी खड़ी हो गई। दोनों बाहर आए। जब वो सहन में आए तो सब लोग बाहर निकल आए थे। इस मौका पर आबदा सवालिया कैसे अंदाज में मुजद्दुद्दीन की तरफ देख रही थी और मिशाल छुपने के अंदाज में आबदा के पीछे खड़ी थी। मुस्कुराते हुए मुजद्दुद्दीन कहने लगा, जिस मौजू पर मरसीना ने मेरे साथ गुफ्तगू करनी थी वो हो चुकी। अभी मैं जल्दी में हूँ, मैंने मस्तर की तरफ जाना है। सुल्तान और शेरे को वहाँ पहुँचेंगे। इस मौजू पर मैं कुछ सोच विचार और आप सबके मशवरे के बाद ही कोई फ़ैसला करूँगा। इसके साथ ही मुजद्दुद्दीन हवेली से निकल गया था। इन्हीं दिनों हल्ब शहर में एक ऐसा इनकलाब नमूदार हुआ जिसने कुफ्रुल हाद की बिखरती आवाज़ों, तमद्दुन की गुमराही, पस्ती और बाम की कड़ी जंजीरों और बदबख्ती के दौड़ते सायों के अंदाज, फितरत के जलाल, लोहा कलम के सरूर, मारवाए कहकशां अंजुम और शोलों में पनाह वक्त के बदतरीन एहतसाब का सामा बांध कर रख दिया। इस इनकलाब ने मुसलमानों के सजूद दुलाहना को, सच्चाई के ज़मीर का बेचुताब, इनके बेक़याम रुकुओं को, फितरत को तस्खीर कर लेने वाली फ़िक्र नज़र की गहराई अता कर दी थी। ये इनकलाब नूरुद्दीन जंगी की ज़ात से वाबस्ता था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, जिसका दिल खुशियत इलाही से मामूर रहता था और इसके हर कौल और फ़ेल में इसकी झलक भी दिखाई देती थी, इस पर हैसियत इलाही का असर था कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते अक्सर इसकी आंख नम हो जाया करती थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, जो सलातो खामसा का पुख्ती से पाबंदी करने वाला था, नमाज बाजमात अदा करने के लिए हमेशा मस्जिद में जाया करता था, सबसे बेतकल्लुफ़ मिलता था, ज़िक्र इलाही से इसे सुकून मिलता था। खलवत हो कि जलवत, अल्लाह के ज़िक्र से वो कभी गाफिल ना रहता था। रात का बेशतर हिस्सा ज़िक्र इलाही में गुजारता था और तहज्जुद अदा करता था। कभी सोता तो सुबह से पहले अदा करता था। अब अगर नमाज का वक्त हो जाता तो उतर कर जमात माजर अदा करता था। दौरान तलावत कुरान पाक की तलावत से इसकी आंखों से आंसू की झड़क लग जाती थी। इसके अलावा सुल्तान अपनी गुफ्तार और अपने किरदार में अल्लाह के बुरहान ख्याल किया जाता था। वो एक मिसाली मर्द मोमिन था जिसकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह और इसके रसूल की फरमाबरदारी में गुजरता था। सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़बान कभी दुश्नाम से आलूदा न की थी। इसकी मजलिस ऐसी पाकीज़ा हुआ करती थी कि इसमें नेक और पाकीज़ा चीज़ों के अलावा किसी का गुज़र ही न करता था। सुल्तान शरीयत की जिस तरह पाबंदी करता था, आम लोगों से भी वैसे ही पाबंदी की उम्मीद कर लेता था। इसके वसी सल्तनत में किसी फ़र्द को जुर्रत ना थी कि खुले बंदों शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम किया जाए।
قمار بازی، شراب نوشی اور دوسری منشیات کا ملک سے یکسر خاتمہ تھا۔ کھیل تماشوں سے سلطان سخت نفرت کرتا تھا، البتہ وہ ایسے کھیل یا تفریح کی اجازت دیتا تھا جس میں کوئی دینی غرض پنہاں ہو اور جس میں مسلمانوں کی بہبود کا پہلو نکلتا ہو۔ چنانچہ وہ اکثر اپنے امراء اور رؤساء کے ساتھ چوگاں میں شریک ہوا کرتا تھا، لیکن اس سے اس کا مطلب تفریح نہ تھا بلکہ دینی مصالح ہی تھے۔ ایک دفعہ جزیرہ سے ایک بزرگ نے لکھا کہ تم چوگان بازی میں خواہ حصہ لیتے ہو اور میرے نزدیک شریعت میں اس میں حصہ لینا منع ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس بزرگ کے جواب میں لکھا، خدا کی قسم میں تفریح یا دل بہلانے کے لیے چوگان نہیں کھیلتا، صرف ضروری ورزش کے لیے ایسا کرتا ہوں، کیونکہ لشکر ہمیشہ جنگ میں مصروف نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ ہم دشمناں خدا کے قریب رہتے ہیں، نامعلوم کب اور کس وقت مزاحمیت یا دھاوا بولنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ جب ہم یہ کھیل کھیلتے ہیں تو ہمارے گھوڑے ہر وقت حملہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اگر ہم ان کو تھانوں پر باندھ دیں تو یہ سست ہو جائیں گے۔ چوگان بازی سے ہمارا مقصد فقط اللہ کی رضا جوئی ہے، تاکہ ہم خواہ اور ہمارے لشکری اور گھوڑے ہر وقت دشمن سے مقابلے کے لیے مستعد تیار رہیں۔ ایسا کردار رکھنے والے سلطان نور الدین زنگی نے ایک انوکھا اور عجیب و غریب خواب دیکھا۔ سلطان جب عبادت سے فارغ ہو کر بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹا تو اس کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے۔ ان کے ساتھ دو آدمی تھے جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کر۔ ایسا خواب نور الدین زنگی ہی دیکھ سکتا تھا جو قرآن پاک سمجھتے اور اس پر عمل کرنے پر متعلق کوتاہی نہ کرتا تھا، منکرات شریعت سے معتذر اور امر کا تہ دل سے مطیع تھا۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ لشکر میں طبل کا بجانا موقوف کر دیا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور کے لشکر کو تکبیر بلند کر کے حملے کے لیے ہلاتا تھا، رمضان مبارک کا بڑے احترام سے استقبال کرتا اور مقدس ماہ کے روزے پابندی سے رکھتا اور دوسرے لوگوں کو بھی پابندی کراتا۔ اس کی وسیع سلطنت میں کسی کی مجال نہ تھی کہ رمضان مبارک میں بے حرمتی کرے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں جب سلطان نے یہ خواب دیکھا اس وقت اس کا آفتاب اقبال نصف النہار پر چمک رہا تھا۔ یہ خواب اس کے لیے ایک طرح سے عظیم سعادت تھی۔ اس واقعہ کو فی الحقیقت ایک تاریخی معجزہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی ایک عابد شب بیدار تھا جو اپنی رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ رات عشاء کی نماز کے بعد بکثرت نوافل پڑھتا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر بستر پر لیٹتا تھا۔ اسی لیٹنے کے دوران اس نے یہ خواب دیکھا۔ ایسا خواب دیکھنے کے بعد نور الدین کا سکون جاتا رہا، چونک اٹھا تھا۔ اس اطمینان اور ہولناک خواب نے اس کے ہوش و خرد کو جنو امیز کر دیا تھا۔ وہ مریضانہ خستگی اور ذہنی نکاہت کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ خواب دیکھ کر اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے وقت کے رخساروں پر آندھیوں کے سلگتے سائے سامراجی توق توڑتے رگو جاں کے رقص اٹھ کھڑے ہوں، یا کائنات کی قامت کے ماتھے کی شکنوں میں ہر شے کو بگولوں گرد کی طرح اڑاتے دہر کی انقلاب اندیکھی تصویروں انہونی تعبیروں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے، جیسے وقت کے بے قرار صحرا میں شوریدہ حد تو دل کو بے چین روح کو بےتاب کر دینے والے قرآن ہا کرن سے منتظر پردیسی طوفانوں نے اپنے سر اٹھاتے ہوئے کائنات کے اندر ایک خوفناک تبدیلی کی ابتدا کر دی ہو۔ مجموعی طور پر سلطان نور الدین زنگی کو اس خواب نے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اشاروں سے پہلی رات سلطان نے یہ تاثر لیا کہ شاید صلیبیوں کا کوئی لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے، اس لیے کہ ان دنوں صلیبی جنگیں اپنے عروج پر تھیں اور ہر صلیبی حکمران یورپ کا ہر صلیبی رضاکار سلطان نور الدین کے خلاف برسر پیکار ہو کر اسے ہر صورت میں نیچا دکھانے کی قسم کھائے ہوئے تھا۔ اس اشارہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوسرے روز سلطان نے دمشق کے اندر اپنے عساکر کو چوکس کر دیا تھا۔ دوسرے روز سلطان نور الدین زنگی نے پھر ویسا ہی خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نور الدین زنگی سے کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، اٹھ اور مجھے ان کے شر سے بچا۔ نور الدین زنگی نے جب دوسرے دن بھی یہ خواب دیکھا تو اس کی حالت ناقابل بیان تھی۔ وہ بیچارہ تقدیر کے دکھوں کے کانٹوں، موت کے بستر پر کروٹیں لیتے دھرتی کے اندیشوں میں ڈوب کر رہ گیا تھا۔
اسے یوں لگا جیسے گلابوں کا روپ، پھولوں کا نکھار، کلیوں کا مہکتا خمار، کھلتی چاندنی کا یقین بھرا رس، گلابی پنکھڑیوں کی صحرا کاری، آرس کی شکری ملاحتوں، وقت کی شبنمی لطافت اور فضا کی شگفتہ و حسین گدگدی پر شب خون مارنے کے لیے ان گنت ابلیسی گمشتے حرکت میں آنے لگے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر شب کی خاموش فضاؤں میں سلطان نور الدین زنگی کا شباب پھر وجدان، خوف، تلخیوں اور اندیشوں کے امڑتے ہوئے جذبوں کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کا مجاز رنگ و غم کا کھلیان، دل ہواؤں کی آوازاری، ذہن عناصر کے نالہ و ماتم کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ دوسری بار خواب دیکھنے کے بعد وہ رات کے وقت ستاروں کی پھیلی دھول میں بڑی بے چینی سے صبح صادق کا انتظار کرنے لگا تھا۔ دوسری رات کو وہی خواب دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی زیادہ پریشان فکر مند ہو گیا تھا، اس لیے کہ پہلی رات کو خواب دیکھ کر اس نے لشکریوں کو چوکس کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو اس نے پھر وہی خواب دیکھا تو اس کی پریشانی اور فکر مندی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سلطان ساری رات روتا رہا، اپنے رب سے استغفار خیر کی دعائیں کرتا رہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ خواب کا اشارہ کس طرف ہے۔ دوسرے روز سلطان نے اپنے رب کی رضامندی خوشنودی کی خاطر خوب صدقہ و خیرات کیا، تاہم اس خواب نے سلطان کے آرام و سکون، اس کے صبر و تحمل کو ایک طرح سے منتشر کر کے رکھ دیا تھا۔ تیسری رات پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور الدین زنگی کے خواب میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان دو صلیبیوں کے درمیان کھڑے تھے۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بھی زیادہ ملول اور افسردہ تھے۔ اس دن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی اشارہ ان دو صلیبیوں کی طرف کیا جسے کہہ رہے ہوں، نور الدین اٹھ اور مجھے ان بختوں کے شر سے بچا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تیسرے دن کے خواب نور الدین بار بار استغفار پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ سخت پریشان و مضطرب تھا۔ خوف اور وحشت سے اس کا بدن لرز کانپ رہا تھا۔ بلند پروازی جیسی خود اعتمادی، ہواؤں کی شاروری جیسی جرأت مندی، کوہستانوں کی سنگین جیسی شجاعت رکھنے والا سلطان یہ خواب دیکھنے کے بعد غم زدہ سسکیوں، شام علم کے کرب خیز لمحات سا ہو کے رہ گیا تھا۔ وہ سلطان جو موت و حیات کے کھیل میں دشمنوں کی صفوں میں اس طرح گزر جانے کا ہنر جانتا تھا جیسے ریت سے پانی گزر جاتا ہے، تیسرے دن کا ہی خواب دیکھنے کے بعد وہ شب کی سلوٹوں میں زرد پتوں کی خوش کہانیوں جیسا ہو گیا تھا۔ آگ کے دریا، لہو کی ندیوں سے انقلاب نو کی علامت بن کر گزر جانے والے سلطان گمراہی کے اندھیروں، جہل و ظلمات کے جبر کے اندر سے اپنائیت کے خلوص اور انوکھی لگن و تڑپ سے بھرپور کرنوں کے ہجوم کی طرح اپنی راہ بنا لینے والا سلطان تیسرے دن کا خواب دیکھنے کے بعد بے چراغ شب میں لٹے لٹے چہرے شکن آلود قبا اور اجنبی فاصلوں کے اندر لپٹے سونے سنسار اور جراحتوں بھری زندگی جیسا ہو کے رہ گیا تھا۔ تیسرے دن کا خواب دیکھنے کے بعد سلطان روتا جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا جاتا تھا کہ اے میرے آقا مولا، آپ کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا۔ میری جان و مال اولاد سب میرے آقا پر نثار ہیں۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین زنگی کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ جیسے غلام کو یاد فرمائیں اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ خواب دیکھنے کے بعد وہ بار بار سجدے میں گرتا تھا اور رو رو کر التجا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اداس اور ملول ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھ غلام کو کوئی حکم دیجیے، اپنے اس بندے سے کوئی کام لیجیے۔ کہتے ہیں رات کا باقی حصہ سلطان نے رو رو کر اور بار بار سجدے میں گرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے آہذاری کرتے ہوئے گزار دیا تھا۔ سلطان نور الدین نے اپنے سارے سالار و عمرہ عمائدین کو اپنے ایوان مدلت میں جمع کیا اور انہیں اپنا خواب سناتے ہوئے ان پر انکشاف کیا کہ مدینہ منورہ میں کوئی ایسا ناشدانی واقعہ ہوا ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مجھ غلام اور ناچیز کو خواب میں یاد کیا ہے، لہٰذا میں آج ہی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گا۔ محترم جمال الدین موسوی نے فوراً سلطان کے ان خیالات کی تائید کی۔ اس پر سلطان نے سامنے بیٹھے پہلے شیرے کو کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب
کر کے کہنے لگا، شیرکو یاد رکھنا صلیبی چاروں طرف سے ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ یہاں سے روانگی سے قبل میں 2 قدم اٹھا رہا ہوں۔ پہلا یہ کہ میرے بعد تم یہاں میرے جانشین اور میرے نائب ہوگے۔ ہر چیز کا خیال رکھنا، دمشق کے اندر لشکریوں کو بالکل مستعد کر کے رکھنا، شہروں کے حالات پر بھی گہری نگاہ ڈال کر رکھنا۔ شیرکو سے نگاہیں ہٹانے کے بعد سلطان نے مجددین کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن الدیہ، تمہارے ذمے میں ایک بہت سخت کام لگا رہا ہوں۔ دیکھو، میرا خواب کوئی بے بنیاد نہیں۔ یہاں سے میری روانگی کی خبر صلیبیوں کو ہو سکتی ہے اور وہ ہماری سرحدوں پر حملہ آور ہونے کی ابتدا بھی کر سکتے ہیں۔ جو لشکر عام طور پر تمہاری سرکردگی میں کام کرتا رہا ہے، اس لشکر کو لے کر آج ہی تم سرحدوں کی طرف روانہ ہو جانا۔ تمہارے سرحدوں کی طرف جانے سے مجھے ایک طرح کا قلبی سکون ہوگا۔ فتح کو اپنے ہمراہ رکھنا، اپنے بھائی شمس الدین کو گھر چھوڑ کر جانا۔ اس کے علاوہ دوسرے سالاروں میں سے اسامہ بن مرشد تمہارے ساتھ ہوگا، جبکہ نجم الدین، شمس الدین، زین الدین، فخر الدین مسعود یہاں دمشق میں شیرکو کے ساتھ رہیں گے اور اس کے کام میں اس کے معاون کے طور پر فرائض سر انجام دیں گے۔ سلطان کی اس تجویز سے سب امراء اور سالاروں نے اتفاق کیا۔ پھر اسی روز مجددین اپنے چھوٹے سالاروں کو لے کر سرحدوں کی طرف کوچ کر گیا تھا، جبکہ سلطان دمشق میں شیرکو کو اپنا جانشین چھوڑ کر مسلح دستوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ان ایام میں دمشق سے مدینہ پہنچنے کے لیے عموماً 20 سے 25 دن لگا کرتے تھے، لیکن سلطان کے لیے یہ بڑا غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس نے یہ سفر بھی بڑی غیر معمولی رفتار سے کیا۔ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ مدینہ النبی کی طرف کوچ کرتے وقت سلطان نے اپنے ساتھ خزانے کا ایک بہت بڑا حصہ بھی لے لیا تھا، تاکہ وہاں اگر کوئی نپٹانے والے امور اٹھ کھڑے ہوں تو رقم خرچ کر سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ خواب دیکھنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی پہلے ہی بڑا فکر مند تھا، اور پھر ایسا جذبہ ایمان رکھنے والے سلطان نے یہ سفر بھی اسی جذبہ بے ایمانی کے تحت کیا تھا، اور اس قدر برق رفتاری سے اس نے دمشق اور مدینہ النبی کی مسافت کو طے کیا کہ جو سفر عموماً 20 دن میں طے کیا جاتا تھا وہ سلطان نے 16 دن میں طے کر لیا۔ بہرحال سلطان مدینہ النبی پہنچا۔ مدینہ کے لوگ سلطان کی اس اچانک آمد پر حیران اور پریشان بھی ہوئے، ایک تجسس اور فکر مندی میں پڑ گئے تھے کہ بغیر کسی اطلاع کے سلطان نور الدین زنگی کا اس طرح مدینہ میں داخل ہونا کسی وجہ اور علت کی بغیر نہیں ہے۔ مدینہ النبی پہنچنے کے بعد سلطان نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ اس نے شہر میں آنے جانے کے سارے دروازے بند کرا دیے۔ شہر کے اندر اس نے مناروں کے ذریعے منادی کر دی کہ آج اہل مدینہ کے سب سلطان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ سلطان نور الدین زنگی کی اس پیشکش نے اہل مدینہ کو اور زیادہ تجسس اور پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ ایسا واقعہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی اس قدر عجلت میں آنے کے بعد کسی نے کبھی اہل مدینہ کی اس انداز میں دعوت کی تھی، لہٰذا لوگوں کا پریشان ہونا فطری عمل تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم شہر میں داخل ہونے کے بعد سلطان کیا کرنے والا ہے۔ بہرحال اہل مدینہ سلطان کے اخلاق کردار سے واقف تھے، لہٰذا انہوں نے سلطان کی اس دعوت کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا۔ اہل مدینہ جب دعوت میں شرکت کے لیے آئے اور کھانا کھاتے رہے تو سلطان ایک ایک شخص کو بغور جائزہ لیتا رہا، اس لیے کہ وہ ان 2 اشخاص کو پہچاننا چاہتا تھا جن کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ کرتے ہوئے نور الدین زنگی کو کہا تھا کہ وہ انہیں ان دونوں کے شر سے بچائے۔ جب تک مدینہ کے لوگ کھانا کھانے کے لیے آتے رہے، نور الدین سب کے اندر گھوم پھر کر ہر شخص کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، لیکن اس کی جستجو، اس کی پریشانی بڑھتی رہی، اس لیے کہ وہ دونوں اشخاص اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواب میں دیکھے تھے وہ اس سے نظر نہ آئے۔ آخر جب دعوت ختم ہو گئی تو نور الدین کی اداسی اور پریشانی کی کوئی حد نہ تھی، اس لیے کہ کھانا کھانے کے لیے آنے والے مدینہ کے لوگوں میں وہ شخص نہیں تھے۔ یہ صورتحال یقیناً سلطان نور الدین زنگی کے لیے لمحہ فکریہ اور پریشانی کا باعث تھی۔ آخر اس نے مدینہ النبی کے امراء اور کابرین کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، مدینہ کا کوئی شخص ایسا تو نہیں رہا جو کسی وجہ سے میرے کھانے کی دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ سلطان نور الدین کے اس استفسار پر ایک اللہ کا بندہ اٹھا اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے سلطان، مدینہ کے لوگوں میں سے تو کوئی ایسا شخص نہیں رہا جس نے اس دعوت میں شرکت کر کے کھانا نہ کھایا ہو، البتہ 2 انتہائی بزرگ اور خدا رسیدہ زائر جن کا تعلق مغرب سے ہے اور وہ کچھ عرصہ سے یہاں مقیم ہیں اس دعوت میں شامل نہیں ہوئے۔
تھوڑی دیر پہلے جہاں نور الدین زنگی کی حالت صدیوں کے دھواں وسوسوں فہم و ادراک میں اندیشوں کی نشتر جیسی اداس موت کے بستر پر بکھری تدبیر کی راہ خزاں پوش کھڑے وقت اور دکھ کے کانٹوں کی طرح مایوس کن ہو رہی تھی، اس شخص کے اس انکشاف پر اب اس کی آنکھوں میں زیست کے کمالات سے بھرپور اور تحقیقی جذبوں سے سرفراز حیات بھری امیدیں رقص کرنے لگی تھیں، اور چہرے کی حالت ایسی ہو گئی تھی گویا ستاروں کے فضوں میں گنگناتی شوخ دستکوں اور نغمات برساتے اسلوب نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر تک سلطان پرسکون انداز میں مسکرا دیا، آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر مخاطب ہونے والے سے اس نے بڑی بےتابی سے پوچھ لیا، وہ دونوں کہاں رہتے ہیں؟ اس شخص نے پھر سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔